बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक तो आपको ये बताएंगे कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदयाल, जिन्होंने चंद रोज़ पहले मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में जो अपने साथी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से मुतल्लिक़ नाज़ेबा गुफ्तगू की, जिसका इंकशाफ सहाफ़ी असदतूर ने अपने वीलॉग में किया, क्या जस्टिस बंदयाल साहब ने उन तमाम बातों का, उस मुबैना नाज़ेबा गुफ्तगू का एतराफ़ कर लिया है? एक तो नाज़रीन इस मामले के हवाले से आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को किस मामले पे रिलीफ दिया है, इसकी तफसीलात में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और 5 अहम बड़ी गिरफ़्तारियाँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 विकटें मज़ीद गिर गईं, कप्तान के 2 खिलाड़ी क्लीन बोर्ड हो गए। ये ख़बरें और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जिस ख़तरे का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ जो है वो इजहार किया जा रहा था, वो ख़तरा, वो ख़दशा ख़बर बन के मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका है। नाज़रीन, सहाफ़ी हमारे यासर हकीम साहब, जो कि रावलपिंडी के पूरे शहर को बतौर बीट कवर करते हैं, समा न्यूज़ से मुंसलिक हैं, उनके आज के दिन की ये बड़ी ख़बर है कि जो GHQ पे हमला किया गया रावलपिंडी में, और जो हसास इदारे के ऑफिस को टारगेट किया गया PTI के कारकुनान की तरफ से, PTI के रहनुमाओं की तरफ से, इन दोनों केसेस में मुतलका हुकाम ने यह फ़ैसला किया है कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत करने के बाद, और जो इन दोनों अटैक्स के हवाले से मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद ये हतमी तौर पे फ़ैसला कर लिया गया है बकौल यासर हकीम साहब के जो ख़बर के कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक कि अब इन दोनों केसेस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी इम्प्लिकेट किया जाएगा, इमरान ख़ान को भी इस केस में नॉमिनेट किया जाएगा। और नॉमिनेट करने का नाज़िम मतलब ये है कि अगर बाकी लोगों को जो GHQ पर हमले में मुलविस थे, जो हिसास इदारे के दफ्तर पर हमले में मुलविस थे, अगर उनको गिरफ़्तार किया गया है तो अब इमरान ख़ान साहब को भी इस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब यह गिरफ़्तारी इमरान ख़ान साहब की जाएगी, और कहाँ पे और कैसे इस गिरफ़्तारी के प्लान पे ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम ख़बर है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए बुरी ख़बर है, लेकिन वहीं पर इमरान ख़ान साहब के लिए अच्छी खबर भी है। नाज़रीन, जो क्वेटा में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वकील के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके ख़िलाफ़ पहले ख़ान साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो FIR ख़ान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुई उसकी क्वैशमेंट से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में है तो हम उसमें ना मुदाखलत कर सकते हैं, ना तहकीकात को रोक सकते हैं, आप इंतज़ार कर लें, तहकीकात में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ख़ान साहब को ये फ़ैसला बलूचिस्तान हाई कोर्ट का पसंद ना आया, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे के ख़ान साहब की पटिशन को रद्द कर दिया था। ख़ान साहब आ गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ख़ान साहब की दरख्वास्त टेकअप हो जाती है 4 जुलाई को, यानी कल गुज़िश्ता जो दिन गुजरा है, और उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जस्टिस आयशा मलिक साहबा के साथ इस केस की समाअत करते हैं। बार बार ये दरख्वास्त की गई ख़ान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, हमें वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, तो जो इमरान ख़ान साहब के वारंट जारी किए गए हैं और जो FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसका ऑपरेशन, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, ताकि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार ना किया जा सके। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, क्योंकि आयशा मलिक साहबा ने इनकार कर दिया था कि नीचे 2 रुकनी बेंच था, हम 2 रुकनी बेंच बैठ के 2 रुकनी बेंच को, डिवीज़न बेंच के फ़ैसले को, उस पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते कि जो अल्टीमेट रिलीफ मांगने के लिए आए हैं उससे मिलता जुलता रिलीफ इनको फराम कर दें। तो रिलीफ तो ख़ान साहब को नहीं मिला, ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से रोकने का हुक्म भी सादर नहीं हुआ, हुक्म इम्तना भी जारी नहीं हुआ। लेकिन एक दरख्वास्त की जो इमरान ख़ान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कि ऐसा करें कि आप ये जो मामला है इसे आप लार्जर बेंच बनाने के लिए अपने ऑर्डर के अंदर शामिल करके, इनका कारपोरेट करके आप चीफ साहब को भिजवा दें। लेकिन वो भी कमरे अदालत के अंदर तो इनकार कर दिया था। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उस केस की अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, कि इजाज़ुल एहसन साहब ने
یہ 3-4 سطریں لکھنے سے بھی انکار کر دیا اور یہ مشورہ دیا گیا، تجویز دی گئی عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کو کہ آپ تحریری درخواست چیف صاحب کو دیں یا ان کے ساتھ جا کے بالمشافہ ملاقات کریں اور لارجر بینچ بنوا لیں اور کیس کی ڈیٹ بھی فکس کروا لیں۔ تو وہ درخواست تو عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے دے دی، لیکن یہ جو استدعا تھی جو لطیف کھوسہ صاحب کر رہے تھے کہ آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں عدالتی آرڈر کے اندر تاکہ چیف صاحب اس پہ لارجر بینچ بنا دیں، کیونکہ غالباً ایسا لگا کہ لطیف کھوسہ صاحب اب نئی ملاقات کے لیے چیف صاحب کے پاس جانا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ کورٹ کا آرڈر چاہ رہے تھے، تو کورٹ نے تو آرڈر دینے سے عدالت میں زبانی طور پہ انکار کر دیا تھا۔ آج ناظرین اس کیس کا 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس حکم نامے میں جو استدعا کر رہے تھے لطیف کھوسہ صاحب وہ استدعا ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ خان صاحب کو ایک چھوٹا سا ادنا سا ریلیف ملا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو حکم نامہ ہے ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کوئی ٹینجیبل نوعیت کا فیصلہ صادر نہیں فرما سکتا، اس کیس کو سننے کے لیے 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہمارا یہ جو آرڈر ہے اس کا نوٹ بنا کے جو رجسٹرار آفس ہے وہ چیف جسٹس کو پٹ کرے اور چیف صاحب سے آرڈر حاصل کرے تاکہ اس کیس میں 3 رکنی بینچ بنے جو بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل پر سماعت کر کے جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ صادر فرما سکے۔ تو خان صاحب کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے اس کیس میں ریلیف ملا ہے۔ اب ایک خبر اور بھی ہے خان صاحب کے لیے، وہ خبر ناظرین کوئی خان صاحب کے لیے اچھی نہیں ہے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو فوجداری مقدمہ ہے جو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے، اس میں عدالت نے خان صاحب کو طلب کر لیا ہے کل 8:30 بجے۔ نہ صرف خان صاحب کو طلب کیا بلکہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں مقامی ان کو طلب کیا ہے اور متعلقہ فریقین کو ان کے جو وکلاء ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے خان صاحب پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے یا وکیل کے ذریعے اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں۔ اگر وکیل پیش ہوتے ہیں تو عدالت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ اب جو خان صاحب کی 2 وکٹیں گری ہیں ناظرین، عید سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عید گزرے گی تو کے پی کے سے خان صاحب کی وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی، تو 2 وکٹیں ناظرین حبیب اللہ کنڈی صاحب ان کے ساتھ عرفان کنڈی صاحب آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کیا دیا ہے۔ آزاد حیثیت سے جیتے تھے، صوبائی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو میری ایفیلیشن تھی آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد جو میں پی ٹی آئی میں گیا تھا، آج میں 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے خود کو الگ کر رہا ہوں اور آئندہ کس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا، میری سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، یہ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ حبیب اللہ کنڈی صاحب نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جی بی میں جو وزارت اعلیٰ کے الیکشن کا معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ ہوا ناظرین یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو اپنا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہے راجہ عظیم صاحب، لیکن جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے جی بی کی، اس نے جو وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہونے جا رہا تھا اس پہ اسٹے آرڈر کر دیا ہے، یعنی وزارت اعلیٰ کا الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو جی بی کے الیکشن نے روک دیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ چونکہ 33 کی تعداد ہے جو ایوان ہے اسمبلی ہے جی بی کی، اس میں 19 سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی 33 میں سے 19 پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور 14 باقی لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ جی بی میں ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں گلبر خان، اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کے 3 ارکان کی حمایت حاصل ہے، یعنی 4 جو تعداد 19 ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو رپورٹ کیا گیا ہے ذرائع سے وہ کم ہو کے 15 ہو گئی ہے، 4 ارکان کا گروپ بن گیا ہے۔ 4 ارکان اگر باقی جو مخالفین کے 14 ووٹ ہیں اس میں اگر ہم شامل کر دیں تو ان کے ووٹ 18 ہو جائیں گے، خان صاحب کے 15 ہو جائیں گے، تو خان صاحب کے لیے وہاں پہ دوبارہ حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ابھی محض دعوے ہیں، یہ تبھی پتہ چلے گا جب کہ پنجاب جی بی اسمبلی کا وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن کب ہوگا اس حوالے سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں ناظرین جو آئی جی جی بی ہیں جو کہ ڈار علی خان صاحب تھے ان کو تبدیل کر کے افضل محمود بٹ صاحب کو جی بی کا نیا آئی جے لگا دیا ہے، اور جو جی بی کی اسمبلی ہے جو ایوان ہے عوام کا اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، ملازمین کو تا حکم ثانی جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ اور یہ جی بی کے اسمبلی کو سیل کرنے کا واقعہ تب پیش آیا جب وزارت اعلیٰ کے جو کینڈیڈیٹ تھے کہ کون کون کس کس پارٹی سے وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوگا انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے، اس کے بعد پھر وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے سپریم اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر
کہ جے بی پولیس نے جو ہے وہ ایوان کو جو ہے جا کے سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی خبر ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے، اور وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ 3 بلین ڈالر کے جو فنڈز خان صاحب کے دور حکومت میں 620 افراد کو قرض کے طور پہ دیے گئے 10 سال کے لیے، اس کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور آئندہ جو اجلاس ہے، یہ جو 620 لوگوں کو یہ فنڈ دیے گئے خان صاحب کے دور میں، ان کے نام کمیٹی کے اجلاس میں دینے کا کہا گیا کہ پبلک کریں، لیکن اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں، اس میں ان 620 لوگوں کے حوالے سے ہم آپ کو بریف کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بندیال صاحب نے کیا جو اپنے معزز ساتھی جج صاحبان سے متعلق گفتگو کی کیا اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو ناظرین معاملہ یہ ہے جو آپ کے ساتھ ہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اسد طور صاحب نے ویلاگ کیا۔ اسد طور صاحب کے ویلاگ میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اور سورسز سے وہ اپنی خبر دے رہے تھے، ذرائع سے وہ اپنی خبر دے رہے تھے۔ اس کے بعد جو بندیال صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے والے یوٹیوبر تھے، صحافی تھے اپنا صدیق جان صاحب، یوٹیوبر تھے اپنے عابد اندلیب صاحب، صحافی تھے عدیل سرفراز صاحب، تو اس میں اپنا ویلاگ کر دیا عابد اندلیب صاحب نے بھی، صدیق جان صاحب نے بھی۔ میں نے عدیل سرفراز صاحب کا ویلاگ نہیں دیکھا، لیکن یہ جو 2 ویلاگ ہوئے چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے اسد طور کے ویلاگ کے بعد، اس سے بظاہر ایسا لگا کہ وہ جو باتیں کی اسد طور صاحب نے، اس میں صدیق جان کو اور عابد اندلیب صاحب کو صرف اس بات پہ اعتراض ہے جو پرامے فشائی میں نے اس سے امپریشن لیا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس میں مجھے یہ لگا کہ وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جو لینگویج استعمال کی، جس طریقے سے انہوں نے کمنٹری کی اسد طور صاحب نے، وہ الفاظ کا چناؤ ان کا درست نہیں تھا۔ یعنی کہا گیا کہ ٹھوکنا کا لفظ استعمال کیا، تو بندیال صاحب ٹھوکنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یہ دونوں نے کہا، صدیق جان صاحب نے کہا، عابد اندلیب صاحب نے کہا، اور پھر کہا کہ جب قاضی فیصل صاحب قومی اسمبلی گئے تو ان کی پھر جب بجا کے رکھ دی تو پھر وہ میرے پاس دوڑے آئے، تو صدیق جان صاحب نے اور عابد اندلیب صاحب نے کہا کہ یہ بجا دینے والی کا جو لفظ ہے یہ بھی بندیال صاحب استعمال نہیں کرتے۔ ویسے بینڈ بجا دینے والا جو لفظ ہے یہ کوئی نازیبا لفظ نہیں، اردو کی ڈکشنری میں موجود ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ باتیں دونوں کی بالکل درست ہیں، عابد اندلیب صاحب کی اور صدیق جان صاحب کی، کہ بندیال صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، صبر والے بھی ہیں، تو انہوں نے یہ الفاظ تو استعمال نہیں کیے ہوں گے، لیکن ان کی باتوں سے جو میں نے تاثر لیا وہ یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن اگر چلیں یہ میرا تاثر غلط بھی ہے کہ صرف لینگویج کا اعتراض نہیں ہے، باقی چیزیں بھی غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں لازم ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ دراصل وہ جو باتیں اسد طور صاحب نے کی اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آج کے دن تک تو اعتراف کیا جا چکا ہے، آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ اس طریقے سے ناظرین اعتراف کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے ایک خبر چلی کہ جو سپریم کورٹ کی جوڈیشل کالونی ہے جہاں پہ جج صاحبان رہائش پذیر ہیں، جہاں ان کے گھر ہیں سرکاری، وہاں پہ بندیال صاحب کا، قاضی فیصل صاحب کا، منصور علی شاہ صاحب کا، اعجاز الحسن صاحب کا اور سپریم کورٹ کے ججز کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، تکرار ہوئی ہے، اور کچھ چھڑی سے ایک دوسرے کو مارا بھی گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چلیں، بڑا کوہرام بچا، بڑا طوفان برپا ہوا، تو اس کی باضابطہ طور پہ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کر کے اس کی تردید کی گئی، اس کا ریبٹل جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں۔ تو یہ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کا حقیقت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹی خبر ہے۔ اب یہ جو اسد طور صاحب نے دعوے کیے اس کو بھی 48 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی وہ جو تردید تھی وہ تو 48 گھنٹوں سے پہلے آ گئی تھی، لیکن اب 48 گھنٹوں سے زیادہ گزر چکے ہیں، ابھی تک سپریم کورٹ نے اسد طور صاحب کی باتوں کا، سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے جو ترجمان ہیں، جو پی آر او صاحبہ ہیں، ان کے ذریعے پہلے بھی ان کے ذریعے وضاحت آئی تھی اس تکرار کے حوالے سے، اس جھگڑے کے حوالے سے جو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کالونی کے پارک میں ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسد طور صاحب نے جو دعوے کیے اگر وہ غلط ہیں، اگر وہ جھوٹے ہیں، تو 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، ابھی تک اس کی کوئی تردید سپریم کورٹ کے کسی کارنر سے، کسی اینگل سے نہیں کی گئی۔ تو خاموشی کو بھی جو ہے وہ افرمیشن سمجھا جاتا ہے، ہاں سمجھا جاتا ہے، اور یہ باتیں سپریم کورٹ میں بھی ہوتی نہیں کہ جب آپ تردید نہیں کریں گے غلط خبر کی تو اس کا امپریشن یہی لیا جائے گا کہ بات بالکل درست ہے۔ تو آج کے دن تک تو کوئی تردید نہیں۔
آج کے دن تک تو لگتا ہے کہ ان باتوں کا اعتراف کر لیا گیا ہے اور تردید کے لیے کوئی ایسی چیز ہے نہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، اگلے آئندہ والے دنوں یا گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو پاکستان میں تو گھنٹوں کے حساب سے صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو 5 بڑی گرفتاریاں، یہ ناظرین گرفتاریاں ایف آئی اے نے کی ہیں۔ میرپور خاص سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، عام لوگ ہیں، لیکن عام لوگ ہونے کے ساتھ یہ بڑے خاص بھی ہیں۔ خاص ناظرین ایسے ہیں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کو بنیادی حقوق تو میسر ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ آپ تعلقات نہیں بنا سکتے، یعنی شہری اس آئین کے پابند ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، سفارتی تعلقات نہیں ہوں گے۔ جب سفارتی تعلقات نہیں ہوں گے تو عوامی تعلقات بھی نہیں ہوں گے۔ تو 5 افراد جنہیں میرپور خاص سے گرفتار کیا گیا ہے، یہ اسرائیل میں جابز کر رہے تھے، ملازمتیں کر رہے تھے، اور روٹ چینج کر کے، یعنی براہ راست تو اسرائیل نہیں جا سکتے، روٹ چینج کر کے مختلف ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے یہ اسرائیل جاتے تھے، اسرائیل سے پاکستان واپس آتے تھے۔ تو انہیں ایف آئی اے کے متعلقہ لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے اور پاسپورٹ ایکٹ اور امیگریشن آرڈیننس کی خلاف ورزی کے اوپر ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ 5 بڑی اہم گرفتاریاں ہیں، اور اب یہ بتائیں گے کہ وہ اسرائیل کیسے پہنچے اور کس نے انہیں پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر، کیونکہ آپ تو ٹریول نہیں کر سکتے پاکستان پاسپورٹ پہ اسرائیل، تو کیسے وہ اسرائیل پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ملازمتیں کیسے حاصل کیں۔